अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि ये जो रिसालत की आँख होती है ना, ये बहुत दूर तक देखती है। जो आपके नबी हैं वो इतना विजन रखते हैं कि आने वाले 1000-2000 साल का उनको इल्म होता है। अल्लाह पाक उनको दिखा देते हैं कि आपकी आने वाली जो उम्मत है उनके साथ क्या होने वाला है, वो क्या करने वाले हैं, ये उनको इस तरह का इल्म हो जाता है। तो उनकी जो आँखी बसीरत है वो देख रही होती है, वो हालात उनके सामने होते हैं। ऐसे ही खुतबा हुज्जतुल विदा में आप लोग, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। वो हमारे हालात देख रहे थे, वो हमसे मुखातिब थे। तो उन्होंने जो अल्फाज कहे हमारे लिए, जो उन्होंने हमारे हालात को देखते हुए हमसे मुखातिब हुए और हमें कहा, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो इसी तरह जिस तरह वो हमें देख रहे थे और हमारे से खिताब कर रहे थे, हमें भी अपने अंदर ये एहसास पैदा करना है। इन बातों को सोच के ये एहसास अपने अंदर उजागर करना है कि हम भी वहां पे मौजूद थे। तो ये उनके अल्फाज सुनिए और उधर खुतबा हुज्जतुल विदा में अपने आप को बिठा कर सुनिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ था, लेकिन उस पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों का रहनुमा बनाकर भेजा था। उसकी ये वजह थी कि हज तो पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन वहां पे अरब में, मक्का में ये कल्चर था कि कुछ कबाइल जो है वो बरहना तवाफ किया करते थे, बरहना हज किया करते थे। तो वहां पे कुफ्फार भी होते थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरती थी, इसलिए वो नहीं गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि आप जाएं और ये जो रसूमात हैं ये खत्म करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो हज पढ़ा, उन लोगों को कहा, कुफार का दाखिला मना किया और फिर अगले साल 10 हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। 26 ज़िकात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए। मदीना से रवाना होने के 6 मील के फासले पर वहां पे जाके क़याम किया। अगले दिन फिर वहां से रवाना हुए। मुसलमानों का लश्कर जमा था, लोग साथ देने के लिए पहुंच चुके थे। हर जगह से लोग आ रहे थे। कोई काफिला हजरत अली की तरफ लेके आ रहे थे, कोई काफिला यमन से आ रहा था। तो इन सब ने मक्का मुकरमा में इकट्ठे होना था। हजूर पाक ने सुबह को एहराम बांधा और ये कलमात कहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम हाजिर हैं, ऐ खुदाए बुजुर्ग बरतर, तेरे बंदे तेरे हुजूर हाजिर हैं। हम ज़ोस्ताइश की मरकज तेरी ही जात है, इसमें कोई और शरीक नहीं। हुकूमत सिर्फ तेरे लिए है, इसमें किसी और का हिस्सा नहीं। हुजूर ने ये कलमात कहे और जबल दश्त में यह आवाज गूंजने लगे, क्या खुदा हम हाजिर हैं। इसी तरह मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। सुबह के वक्त सितारों की छाओं में जब मक्का में दाखिल हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पढ़ा और वहां पे इंसानों का समंदर उमड़ आया। वहां पे लोग शामिल हुए ये देखने के लिए कि आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे से क्या खिताब करने वाले, वो हमें क्या बताने वाले। दोपहर हुई, 9 ज़िलहज का दिन था। कंबल के खैमे से आप जलवागर होते हैं, अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ के खुतबा देते हैं। खुतबा हुज्जतुल विदा।
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کا چارٹر ہے، چارٹر آف ہیومینٹی ہے۔ ہمارے آج کل کے حالات کے مطابق وہ ہمیں ایڈوائز کر کے گئے تھے، ان کی ہمارے لیے وصیت تھی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ اس خطبے میں اپنے آپ کو بٹھائیے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سنیے، ادھر بیٹھ کے سنیے، احساس دلائیے اپنے اندر کہ حضور آپ کے حالات کو دیکھ کر آپ سے کیوں مخاطب ہیں، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، غور فرمائیے۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ یہ جو جاہلیت کا آئین تھا آج میرے قدموں کے تلے ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ 10 سال پہلے کفار نے ان کو نکالا تھا، ان پہ ظلم کیے تھے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، وہاں سے واپس جب آئے تو جہالت کے تمام جو آئین تھے وہ ان کے قدموں کے تلے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جہالت کے جتنے آئین ہیں وہ سب میں نے روند ڈالے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کس چیز کا درس دیا؟ وہ کہتے آپ سب اللہ کی ایک مخلوق ہو، یہ یکسانیت ہے تم لوگوں میں کہ تم سب ایک ہو، ایک ہی اصل کی پیداوار ہو، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر فرق ہے سو تو صرف تقویٰ کا ہے۔ دیکھیں وہ کیا درس دے رہے ہیں ہمیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے، اگر سب میں تقویٰ ہے تو کوئی آپ سے برتر نہیں ہے، آپ سب ایک جیسے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے آ کے انسانیت کا فرق ختم کر دیا، یہ رنگ و نسل کا، یہ قومیت کا، یہ سارے فرق ختم کر دیے۔ آپ کو ایڈوائز کری، وہ دیکھ رہے تھے آپ کو، آپ کے حالات کو دیکھ رہے تھے، ہمارے حالات کو دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی میں کسی کو برتری حاصل نہیں ہے، اگر آپ برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقویٰ اختیار کریں۔ یہ تقسیم انہوں نے ختم کی، ہم نے پیدا کی، ان کو پتا تھا انہوں نے کرنا ہے، اس لیے یہ الفاظ دہرا کے گئے۔ غور کیجئے، محسوس کیجئے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اخوت و بھائی چارے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال حرام ہے، تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون حرام ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دینا، بھائی بھائی بن کے رہنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، اس طرح تم لوگوں پہ محترم ہے ایک دوسرے کی جان و مال و عزت، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ غور کیجئے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے فرقوں میں بٹ جانا ہے، بھائی بھائی نہیں رہنا، ایک دوسرے کا خون بہانا ہے، گردنیں کاٹی ہیں ایک لوگوں کی۔ وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے نصیحت کی، تلقین کی ہم لوگوں کو کہ بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، متحد ہو کے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز حج فرض کی ہم لوگوں پر کہ تاکہ ہم اکٹھے ہوں، وہاں پہ جا کے متحد ہوں، اپنی پالیسیز بنائیں۔ مقصد ہی یہی تھا ہمارے اوپر فرض کرنے کا کہ مسلمانوں کو ایک متحد قوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو خدا دیکھ رہا ہے، تمہارے سے تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی، اس لیے غلط روش مت اختیار کرنا۔ وہ بتا رہے ہیں ہمیں، آگاہ کر رہے ہیں ہمیں، آنے والی نسلوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ کہ دیکھو غلط روش نہیں اختیار کر لیتی۔ پھر اس کا انہوں نے طریقہ بتایا کہ اگر یہ جو میں نظام دے کے جا رہا ہوں، اگر اس نظام کو اپناؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں،
قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس نظام کے تحت حکومتیں قائم کرو گے، اپنی زندگی اس کتاب کے تحت گزارو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتا تھا انہوں نے چھوڑ دینا ہے، انہوں نے پتا تھا کہ یہ غلافوں میں ڈال کر قرآن پاک کو الماریوں میں رکھ دینا، عمل نہیں کرنا، انہیں پتا تھا، اس لیے آپ کو تحفہ دے کے گئے، وراثت میں آپ کو ہمیں ایک چیز دے کے گئے، وہ کی تھی، کیا تھی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کیا کیا ہم نے؟ کہ تعلیمات کو نہیں دیکھا، جسٹ ہم نے ورد کے لیے رکھا، وہ ہمیں بتا کے گئے کہ یہ چیز میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس نظام کے تحت چلانا ہے خود کو۔ کتنی فکر ہے ان کو ہماری، ہمیں کیا ملا؟ قرآن پاک ملا، ان کو فکر ملی، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے اس حد تک تنبیہ کی کہ اگر کوئی حبشی بریدہ بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں قرآن اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرے تو اس کی پیروی کرنا۔ ایک حبشی بریدہ غلام اگر قرآن اور سنت کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرے، آپ کا امیر ہو، تو اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر اس کتاب کے ساتھ جڑے رہو گے تو مستحکم رہو گے، فائدے میں رہو گے، یہ تلقین کر کے گئے ہمیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو قوموں کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے وہ آغوش مادر سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے عورت کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ عورت کو اس کے حقوق دینا، مردوں کے عورتوں پر اور عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، تو یہ کسی کی حقوق تلفی نہ کرنا، عورتوں کو عزت دینا، ان کو احترام دینا، کیونکہ قومیں اسی آغوش سے بنتی ہیں۔ تو عورتوں کی صحیح پوزیشن کو نظر انداز مت کر دینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دین میں غلو مت کرنا، یعنی جتنے عقائد ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر چیزیں ایڈ مت کر دینا۔ یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے، انہیں پتا تھا انہوں نے کرنا۔ تو بٹھائیے اپنے آپ کو سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھائیے، ان الفاظ کو سنیے، غور سے سنیے، بار بار سنیے کہ ہماری کیا حالت ہے، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے میں خرابی پیدا ہونی ہے، یہ خرابی خود میں پیدا نہ ہونے دینا، قرآن کو پکڑ کے رکھنا۔ اس کے بعد ایک مجمع تھا، ہزاروں لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے، وہ جمع تھے ادھر، سب پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ اگر کل کو میری بابت پوچھا جائے، خدا تم لوگوں سے پوچھے تو تم کیا کہو گے؟ ایک مجمع تھا، سب نے بلند آواز میں کہا کہ ہم کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، آپ نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچا دیا، آپ کا جو فریضہ تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ کتنی عظیم تھی یہ گواہی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے خدا گواہ رہنا، اے میرے مولا گواہ رہنا، اے اللہ پاک گواہ رہنا کہ میں نے تیری دی ہوئی ذمہ داری پوری کی۔ اور جس گواہی کی استدعا کی گئی تھی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسی طرح اپنی نعمت کا انعام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور نظام حیات منتخب کر دیا۔ ہزاروں آنکھیں تھیں جو اشک بار تھیں، کیونکہ ایک نبی کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ ختم ہو گئی۔
دین مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. لوگ رو رہے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بچھڑنے کا وقت ہے. ہمارے نبی اپنی ذمہ داری پوری کر کے اب دنیا سے پردہ فرمانے چاہ رہے ہیں. تو کتنا افسردہ مقام تھا کہ ایک لیڈر جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے، کہاں کہاں نہیں گئے. گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، تانے سہنے پڑے، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جنگیں لڑی گئیں، دندان مبارک شہید کیے گئے، جسمانی ایذا پہنچائے گئے، بھوکے رہے، پیٹ پر پتھر باندھتے رہے. کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے برداشت نہیں کی؟ کس کے لیے؟ جو ان کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی. کیا ذمہ داری دی تھی؟ ہمیں انسان بنانے کی، ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کی، ہمیں اس دنیا میں لیڈ کرنے کی. آخری الفاظ میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی انسانیت کا درس دے رہے ہیں کہ بھائی متحد ہو کے رہو. اللہ کی کتاب نازل دی ہے، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں. اللہ آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ دنیا کو لیڈ کرو، تمہاری حکمرانی ہونی چاہیے. طریقہ بھی بتایا کہ یہ کرو. قرآن میں کتنی جگہ اللہ پاک نے فرمایا، مثالیں دے دے کے بتایا ہے کہ وہ قوم تھی، اس نے یہ روش اختیار کر دی، ہم نے برباد کر دیا. وہ قوم تھی، اس نے یہ کام کیے تھے، ہم نے ان کو فلاح دی، حکمران بنایا ان کو. مومن ہمیشہ غالب رہے گا، کفار کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا. مثالیں دے کے، ایکسپیرینس کر کے ہم لوگوں کو بتایا اللہ نے نبی کے ذریعے. اور نبی بھی اپنے آخری الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ متحد رہو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو. کیا کیا ہم نے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کا خیال کرو، ان کو ان کے حق دو. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کی ہیں. آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جن کو اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود آخری ایام میں بھی ہماری فکر ہے، اپنی نظروں کے سامنے ہمیں رکھ کے ہمیں تلقین کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ پھر خطبہ سے فارغ ہو کر آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے. حضرت بلال ان کے اونٹ کو پکڑا ہوا تھا. غلام ابن غلام حضرت اسامہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور کپڑا اٹھا کے ان پر چھاؤں کی ہوئی تھی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو ایام ہیں یہ آج اپنے متعین کردہ وقت پہ آ گئے ہیں. یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، یہ جہالت کی آلودگیاں ختم ہو گئی، اور جو دن متعین کیا تھا اس دن پر یہ ایام واپس آ گئے. اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلے حج پڑھا کرتے تھے اس میں 10 روز کا گیپ ہوا کرتا تھا. مثال کے طور پر 10 ذی الحج کو حج ہونا ہے تو ہر سال یہ 10 دن بڑھا دیتے تھے جو کفار تھے. اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہ چینج ہوتا رہا اور کافی سالوں بعد اسی دن جا کے یہ پھر اپنے متعین کردہ تاریخ پہ آ گیا. تو اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت گھوم گھوم کے پھر کے یہ اپنے متعین کردہ وقت پہ آ گیا ہے. اسی لیے 10 ذی الحج کو ہی ہمیشہ حج پڑھا جاتا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. سب نے کہا ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. پھر فرمایا
جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ سن لیں، اور جو نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ کون ہے ان تک؟ وہ ہم ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ انہوں نے نہیں چلنا اسلام پہ، انہوں نے مختلف روش اختیار کر لینی ہے، اس لیے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ لوگوں کو کہا کہ ان کو بتا دیجئے گا۔ کتنی محبت کرتے ہیں وہ ہمارے سے، کتنی فکر ہے ان کو ہماری، لیکن ہم اپنی فکر نہیں کر رہے۔ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنا اچھا آغاز تھا اور کتنا اچھا اختتام تھا کہ دین ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ضابطہ حیات ہمیں مل گیا، جس پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔